अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। इस नए ऑर्डिनेंस में 7 तरामीम शामिल हैं, लेकिन इन तरामीम पर हर तरफ से तनकीद की जा रही है, ख़ास तौर से सहाफ़ती हलकों की जानिब से। और एक हल्का ऐसा भी है जो इमरान खान साहब का बहुत हामी था, लेकिन वो भी इन तरामीम पर तनकीद कर रहा है। और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें भी इन तरामीम की मुखालफत कर रही हैं। इस मुखालफत की वजह क्या है और इस पूरी तरामीम का मकसद क्या है, किसको इससे नुकसान होगा, किसको इससे फ़ायदा होगा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस सारे मामले का पस मंज़र बताना बहुत ज़रूरी है, और उस पस मंज़र के लिए हमें जाना पड़ेगा 1988 की तरफ। आपके इल्म में है कि 1988 में जनरल ज़ियाउल हक़ की मौत के बाद 1988 में जब इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत गई और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गई। वज़ीर आज़म बनने के बाद तकरीबन 2.5 साल के अरसे के बाद 1991 में यानी 91 में सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। उसके बाद फिर इंतखाबात हुए। इंतखाबात में मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शन जीत गई और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाबात जीत गए और उनकी हुकूमत बन गई। लेकिन ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब से इख्तलाफात की बिना पे नवाज़ शरीफ की हुकूमत भी बरतरफ कर दी गई। उसके बाद फिर इंतखाबात हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोबारा जो है वो वज़ीर आज़म बन गई। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि उन्हीं की पार्टी के सदर ममलिकत फ़ारूक लुग़ारी ने उन पर फिर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। और फिर दोबारा इंतखाबात में नवाज़ शरीफ साहब की मुस्लिम लीग फिर इलेक्शन जीत गई और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा वज़ीर आज़म बन गए। और 1999 तक उनकी हुकूमत रही। उनके इख्तलाफात हुए आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ से, और जनरल मुशर्रफ साहब ने उन्हें हटाकर 12 अक्टूबर 1999 को इख्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। यानी 1988 से 1999 के 11 सालों में ये 4 हुकूमतें रहीं। और उस ज़माने में इन दोनों पार्टियों की करप्शन की दास्तान जो है वो हर दुनिया के हर अखबार और हर मैगज़ीन की ज़ीनत बनती रही। इसी पीरियड में ज़रदारी साहब को, आसिफ ज़रदारी साहब को मिस्टर 10% का खिताब भी इंटरनेशनल मीडिया ने दिया। पाकिस्तानी मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं थी। तो करप्शन की दास्तानें आम थी और इन दोनों ने अपनी दुश्मनी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी करप्शन के मुकदमात बनाए। इस तरीके से बहुत सारे मुकदमात उन 11 सालों में बने। इन दोनों पर एक दूसरे ने मुकदमात बनाए। और फिर 1999 में जब मुशर्रफ साहब ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने ये नैब बनाया, यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये कौमी एहतसाब का इदारा था और इसका मकसद ये था कि इन दोनों की हुकूमतों के दौरान में पाकिस्तान में जो लूटमार मची उसका एहतसाब किया जाए। लिहाजा बहुत सारे मुकदमात इन पे मुशर्रफ के दौर में भी कायम किए गए। इस दौरान में ये दोनों पार्टियां इस बात का शोर मचाती रहीं कि नैब ऑर्डिनेंस में बहुत सारे कवानीन जो हैं वो गैर मुनसिफाना है और उन्हें ख़त्म होना चाहिए। और इस दौरान में 1996 में इमरान खान जो हैं उन्होंने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना ली और वो करप्शन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की अलामत बन गए। वो हमेशा इस बात का मुतालबा करते रहे कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो करप्शन से पाक हो और जो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल दे। ये इमरान साहब का किरदार था। और इमरान खान 1996 से 2018 तक यानी 22 साल तक ये जद्दोजहद करते रहे और बिल आखिर 2018 में इन इंतखाबात जो है वो जीत गए और उनकी हुकूमत बन गई।
عمران خان الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہمیشہ چور اور ڈاکو کہتے رہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ان کے خلاف قائم کیے گئے مقدمات اپنے کسی منطقی انجام کو پہنچ جائیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں کہ احتساب کا عمل اس قدر پیچیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پارٹیوں کا اتنا اثر ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب جو ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 4 سالہ مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور اب ایک نئے چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال سے بہت شکایتیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ احتساب کر رہے ہیں، انہیں اہل اقتدار کی کوئی کرپشن نظر نہیں آتی اور اپوزیشن کے خلاف وہ ہر روز ایک نیا مقدمہ قائم کر دیتے ہیں۔ یہ اپوزیشن کی شکایت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اصل ان ترامیم کا معاملہ یہاں سے شروع ہوا کہ چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اب ایک نیا چیئرمین بننا ہے، لیکن حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جسٹس جاوید اقبال ہی اس کو کنٹینیو کریں یا ایک دفعہ وہ دوبارہ چیئرمین بن جائیں، جبکہ آرڈیننس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کو آپ توسیع دے سکیں۔ دوسری طرف ایک اور ایشو بھی ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ نئے چیئرمین بنانے کے لیے آرڈیننس کے مطابق وزیر اعظم کو مشورہ کرنا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے، لیکن عمران خان صاحب کبھی بھی شہباز شریف سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ ہاتھ ملانے کو جب تیار نہیں ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا کرنا ہے؟ وہ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کریں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس شخص پر نیب کے مقدمات ہیں اس سے مشورہ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانون یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی پر مقدمہ قائم ہے تو آپ اس سے مذاکرات نہیں کر سکتے یا مشورہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ الزامات ثابت نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ الزامات ثابت ہو گئے، جو مقدمات ان کے خلاف قائم ہے، اگر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ان کے خلاف وہ مجرم ٹھہرتے ہیں، تو پھر وہ ویسے ہی نہ تو اسمبلی کے ممبر رہیں گے اور نہ ہی اپوزیشن لیڈر رہیں گے۔ لیکن بہرطور اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن عمران صاحب اپنی ضد کے پکے ہیں۔ انہوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ آرڈیننس میں ایک ترمیم کر دی اور ترمیم یہ کر دی کہ وزیر اعظم کی جگہ صدر مملکت جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن سے جو ہے وہ مشورہ کر لیں گے۔ تو اصل ترمیم تو یہ کرنی تھی کہ کسی طرح بھی نئے چیئرمین کی اپوائنمنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صرف ترامیم جو ہیں وہ اس معاملے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ترامیم پیش کی گئی ہیں ان سے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیب کے دانت کیا، پنجے کیا، ناخن کیا، وہ سب کھینچ لیے گئے ہیں، وہ سب نکال دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو وہ ترامیم بتا دوں جو پیش کی گئی ہیں۔ پہلی ترمیم یہ ہے کہ نئے آرڈیننس کے مطابق نیب قانون کا اطلاق، ذرا غور سے سنیے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ نئے آرڈیننس کے مطابق نیب قانون کا اطلاق وفاقی اور صوبائی کابینہ پر نہیں ہو سکے گا، یعنی اصل فیصلہ تو کابینہ چاہے صوبائی ہو یا وفاقی ہو وہی کرتے ہیں، اور کرپشن بھی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وزراء ہی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے پہلی ہی ترمیم یہ کی ہے کہ قانون کا اطلاق وفاقی اور صوبائی کابینہ پہ نہیں ہوگا، ان کے فیصلوں پر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مقامی ٹیکسیشن کے معاملات جو ہیں ان پر بھی نیب کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ نجی کاروبار، افراد اور بینک مقدمات کو بھی نیب کے دائرہ کار سے نکال دیا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل، NEC، NFC، ایکنک، CDWP، PWWB کے فیصلے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے۔ پانچویں چیز ہے کہ صدر مملکت جتنی چاہیں گے ملک میں احتساب عدالتیں قائم کریں گے۔ آرڈیننس کے مطابق صدر مملکت متعلقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مشاورت سے احتساب عدالتوں کے ججز مقرر کریں گے، جو 3 سال کے لیے ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق صدر مملکت لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد چیئرمین نیب کا تقرر کریں گے۔ اگر اتفاق نہ ہوا تو پھر پارلیمانی کمیٹی بنے گی، جس میں دونوں طرف سے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے 6 اراکین شامل ہوں گے، اور یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ آرڈیننس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے چیئرمین کے تقرر تک موجودہ چیئرمین کام کریں گے، جبکہ اس سے پہلے آرڈیننس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ نئے چیئرمین کی تعیناتی تک توسیع دے دی گئی ہے موجودہ چیئرمین کو۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ نئے آرڈیننس کے تحت موجودہ چیئرمین کو اگلے 4 سال کے لیے تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آرڈیننس کے مطابق تمام جرائم ناقابل ضمانت ہوں گے، صرف احتساب عدالت کے پاس ضمانت یا ملزم کی رہائی کا اختیار ہوگا۔ آپ کو یہ وضاحت سے بتا دوں کہ پہلے جہاں مقدمہ چلتا تھا، احتساب عدالت کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ ضمانت دیتے، لوگوں کو پہلے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ جانا پڑتا تھا۔ اب یہ اختیار احتساب عدالت کو دیا گیا ہے۔ اچھا، ضمانت کا اختیار کس شکل میں دیا گیا ہے کہ جس شخص پر بھی کرپشن کا الزام ہوگا، جس اماؤنٹ کا، جتنے پیسوں کا مقدمہ ہوگا، وہ پیسے آپ کو زر ضمانت کے طور پہ جمع کرانے ہوں گے، تب آپ کی ضمانت ہو سکے گی۔ احتساب عدالت روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے کیس کو نمٹائے گی۔ احتساب عدالت کو شہادت ریکارڈ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ جو سب سے خوفناک چیز ہے اس آرڈیننس کی وہ یہ ہے کہ عوامی یا حکومتی منصوبے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے۔ یہ وہ 7-8 ترامیم ہیں جو اس آرڈیننس میں کی گئی ہیں۔ ابتدا میں گفتگو صرف اتنی ہوئی تھی کہ چیئرمین کو کیا ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے موجودہ چیئرمین کو مزید 4 سال کے لیے، لیکن آرڈیننس کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشورہ وزیر اعظم کرے گا، لیکن اب وہاں صدر مملکت کا نام ڈال دیا گیا ہے، صدر مملکت کریں گے۔ تو یہ وہ ترامیم ہیں جن پہ ہر طرف سے تنقید کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو عمران صاحب کے حامی ہیں، جو ان کے احتساب کے نعرے کے گرد ان کے گرد جمع ہوئے تھے، ان کے لیے یہ ایک شاکنگ خبر ہے، یہ صدمے کی خبر ہے، کیونکہ اگر یہ آرڈیننس پوری طرح عمل درآمد اس پر کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ احتساب کا خاتمہ اس ملک میں ہو گیا، پھر کسی کا بھی احتساب نہیں ہو سکے گا۔ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ بظاہر اس آرڈیننس کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے اس سے بڑا ریلیف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت یہ اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے، یہ حکومت اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے کیونکہ ان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو ان پر مقدمات بنیں گے۔ مقدمات بنے یا نہ بنے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اپوزیشن ان ترامیم سے خوش ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ انہیں بھی پہنچے گا۔ یہ صرف آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دکھاوے کی لڑائی ہے، یہ دکھاوے کے بیانات ہیں، ورنہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعد رفیق صاحب کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، شاہد خاقان عباسی کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اگر فائدہ نہیں پہنچے گا تو وہ پاکستان کے عوام کو نہیں پہنچے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آرڈیننس نے اس ملک میں احتساب کا
خاتمہ کر دیا ہے، اور اس ملک کے عوام اب اس بات کی امید نہ رکھیں کہ اس ملک میں کبھی احتساب ہو سکے گا اشرافیہ کا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔